अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है सरमाया, इसकी इक़साम, फ़राइज़ और सरमायाकारी की ज़रूरत व अहमियत। सरमाया कैपिटल यानी कैपिटल। सरमाया फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है दौलत, ज़र, असल ज़र, वो अशिया जो दौलत की पैदावार में मदद दे सके। इस्तिलाहन दौलत का वो हिस्सा सरमाया कहलाता है जो दौलत में मज़ीद इजाफ़े का बायस। बअल्फाज़ दीगर आमले पैदाइश की हैसियत से इस्तेमाल होने वाली तमाम जमा शुदा दौलत सरमाया कहलाती है। सरमाया को अंग्रेज़ी में कैपिटल और अरबी में रअसुल माल कहते हैं। सरमाया की तारीफ़ में सिर्फ़ दौलत या रुपया पैसा ही नहीं बल्कि जिन्स भी दाखिल है। सरमाया की मिसाल यूँ है कि एक शख्स के पास 1000 रुपये हैं तो इस रकम को ज़र यानी माल कहा जाएगा। अगर वो इस रकम को 1 साल के लिए या कुछ मुद्दत के लिए कारोबार में लगा दे जिससे इसमें इजाफ़ा हो तो इसे सरमाया कहा जाएगा। ये जब हम देखें ना सरमाए और दौलत का फ़र्क, ये पहले मैं इसको डिफ़ाइन कर चुका हूँ और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है और ज़रूर है, इसलिए कि हमने जब कैपिटलिज़म या ये सरमायाकारी या सरमायादारी निज़ाम को हमने वो इश्तराकियत और सरमायादाराना निज़ाम को हमने टच दिया था तो उसमें ये सारी चीज़ें दौलत और सरमाया में फ़र्क क्या है ये डिफ़ाइन कर चुका हूँ। ये इआदे के तौर पे ये चीज़ें तो एक दो आपके सामने फिर बयान की जा रही हैं। तो बात ये हो रही थी कि यानी जो रकम यानी जो माल किसी शख्स के पास हो तो वो पड़ा हो, वो उसका कैपिटल नहीं, लेकिन उसी माल को या उसी दौलत को, रुपए पैसे को अगर एक शख्स कारोबार में लगा के मज़ीद नफ़ा हासिल करे तो वो क्या उसका सरमाया बन जाता है। उसकी मिसाल मैंने ये अभी दी कि अगर एक शख्स के पास कार है, ये मिसाल, मगर मसला अगर किसी शख्स के पास कार है और वो उसे ज़ाती सफ़र के लिए इस्तेमाल करता है तो इस कार का शुमार दौलत में होगा। और अगर वो इसी कार को बतौर टैक्सी किराया पर चलाना शुरू कर दे तो ये सरमाए में तब्दील हो जाएगी। इसकी मिसाल मैंने ये भी दी थी कि किसी शख्स के घर अगर देखें ना कोई फर्नीचर है, कुर्सियाँ पड़ी हैं, बाकी और दीगर नौइयत का जो सामान है उसको उठा के कहीं वो कारोबार में लगा देता है, यानी होटल खोल लेता है, ठीक है, तो वो फिर ये कि उसकी दौलत नहीं बल्कि उसका ये सरमाया कराएंगे। तो आगे हम आते हैं जी कि सरमायादाराना निज़ाम है ये कैपिटल, ये इसकी थोड़ी तारीफ़ आपने ये सुन ली, ठीक है, कि सरमाया कहते किसे हैं। ये अभी मैंने बताया फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ जिसके माना हैं दौलत, ज़र। तो अब ये है कि हमने इसको देखना कि सरमायादाराना निज़ाम और इश्तराकी निज़ाम और फिर इस्लाम में इसका तस्वर क्या है। तो इसको थोड़ा ज़रा ज़हन नशीन कर लें कि सरमायादाराना निज़ाम में सरमाया का तस्वर ये है कि सरमाया को बहुत अहमियत दी जाती है। सरमायादाराना निज़ाम, इस निज़ाम के जो हामी हैं, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, यानी वो मुफक्किरीन जो इसके हामी हैं उनके नज़दीक क्या है कि सरमाया एक बुनियादी आमले पैदाइश है। किसी माशी कारोबार में जो नफ़ा होता है वो सरमाया और मेहनत की वजह से होता है, लिहाजा सरमाया नफ़ा का हकदार है। लिहाजा सरमाया क्या है,
نفع کا حقدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں سود کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ کیپٹلزم میں بھی اور سوشلزم، یہ دیکھیں نا، سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں یا اشتراکی نظام معیشت، دونوں دیکھیں ان کے اندر افراط و تفریط ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی اپنی طرف اس کا جھکاؤ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نظام سرمایہ داری میں سود کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ آگے ہے جی اشتراکی نظام میں سرمایہ کا تصور۔ اشتراکی مفکرین نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ دولت جو کچھ بھی پیدا کرتی ہے، یعنی دولت جو کچھ بھی پیدا ہوتی ہے، دولت جو کچھ بھی پیدا ہوتی ہے محنت اور صرف محنت سے پیدا ہوتی ہے، اس کا تمام تر حقدار صرف محنت کش ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا اس کا جھکاؤ اس طرف، یعنی اس کا جھکاؤ کس کی طرف ہے؟ سود کی طرف، کیپٹل کی طرف، سرمایہ کی طرف۔ تو ظاہر ہے اگر وہ سسٹم ہے تو اس میں جائز نجائز طریقے سے یہ دیکھیں نا، یہ خوبیاں اور خامیاں، جب ہم یہ کیپٹلزم کی خوبیاں اور خامیاں اس طریقے سے سوشلزم جو ہے اس کی خوبیاں اور خامیاں ان کو آپ نے پڑھا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں اور واضح ہو گئی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبے والی بات تو ہے نہیں کہ دونوں کے اندر کیا ہے؟ افراط و تفریط ہے۔ تو اسلام کا جھکاؤ ایک طرف نہیں۔ اسلام دیکھیں نا یہ ہے کہ یہ اس کے اندر اعتدال و توازن لا کھڑا کرتا ہے، اور اسلام کے جو خصائص ہیں ان خصائص کو بھی جب آپ نے مطالعہ کیا ہوگا اچھا تو اس میں یہ واضح ہو گیا ہوگا، پھر آپ نے مطلب آپ کو یقین کامل ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جو ہے نا اسلام کے جو بڑے بڑے خصائص ہیں ان میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اعتدال اور توازن ہے۔ دین کے معاملات میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی اعتدال و توازن۔ ایون یہ کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا کھڑے ہوں تو اس کی بھی کچھ دیکھیں نا، اللہ نے حدود مقرر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ گھنٹوں کے گھنٹوں یا پھر دنیاوی معاملات کو چھوڑ کے بس یہ ٹھیکہ اٹھا لیں کہ بس میں نے سجدوں سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سجدوں سے نہیں بلکہ اللہ کا حکم جس آتا ہے، ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ ہے ہمارے پیش نظر کہ میں روزہ رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اس لیے کہ جس نے میری سنت سے جو ہے نا روح گردانی کی، میرے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور طریقے کو اپنا لیا، ایک طرف اس کا جھکاؤ ہو گیا، تو پھر یہ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ہے اسلام۔ اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں کہ اسلامی نظام معیشت افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اس نظام میں ساری اہمیت نہ سرمایہ کو دی گئی ہے اور نہ صرف محنت کو عامل پیداوار قرار دیا گیا ہے۔ سرمایہ اور محنت دونوں مل کر پیداوار کا باعث بنتے ہیں۔ اسلام سرمایہ کے معاوضے کا قائل ہے۔ تو یہ ہے گویا کہ جس قدر یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اعتدال و توازن ہے اسلام کا تصور یہ۔ پھر آگے پھر دیکھیں نا جس شخص کے پاس ہو مذہب ہے، اس محنت کے نتیجے میں دیکھیں نا جتنا اس کے پاس وہ سرمایہ آتا جائے تو پھر ساتھ ساتھ یعنی کنڈیشنز بھی ہیں، کوئی فرائض کی صورت میں، کوئی نوافل کی صورت میں، یہ اس کا جو حق ادا کرنا ہے مثلا واجب یا فرض کی صورت میں کہ آپ نے ساتھ زکوٰۃ نکالنی ہے، پھر اخلاقی لحاظ سے انفاق فی سبیل اللہ، پھر وہ بہت سارے جو ہے نا جس طرح دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، صحابہ کبار کی زندگیاں، پھر جو ہے نا العف، ٹھیک ہے نا، کہ ضرورت سے جو زائد چیزیں ہیں، یہ سرمایہ ہے چاہے کوئی اور دیگر چیزیں ہیں، تو پھر ان کو اللہ کے راستے میں ان کا انفاق کرنا، یہی ہے اسلام کا معاشی نظام کہ آپ گرے پڑے لوگوں کو سہارا دیں۔ پھر یہ کہ ساتھ ساتھ کنڈیشن یہ ہے تصور کہ بھائی کیلا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، اگر
देखें उस तरफ किसी को ये खौफ लाहक हो कि भाई ठीक है मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, ठीक है ना, या लाखों को, अब लाखों की बात करोड़ों रुपए हैं वो तो फिर जाके मुश्किल से कारोबार या कोई आजकल के दौर में कोई जिसारत कर सकता है कि मैं जो है ना कोई कारोबार से। लेकिन इसके साथ साथ फिर आप देखें कंडीशन क्या लगाएगी कि अगर आपके पास वो पैसा है, आप उसका इतना 2.5% जब आप निकालेंगे, मसलन 1 करोड़ रुपया 7-2.5 लाख रुपया अगर आपको निकालना पड़े ज़रा यानी जो है ना मालदार तबके को ज़रा तकलीफ़ तो होती है। तो उस वाले से फिर वो तदाबीर क्या अख्तियार करता है, और यही मकसद है इस्लाम कि आगे जाके वो उसको कैपिटल या वो जो है ना उसके दौलत ख़ास तौर पे वो उसको सरमाया किस तरह से बनाए कि आगे काम में लगाए, उस दौलत को, रुपए पैसे को काम में लगाए, खुद भी नफ़ा हासिल करे और लोगों को भी उसकी वजह से नफ़ा मिले। क्या मसलन यह कि वो लोगों की खिदमत हासिल करे। इस तरह देखें मसलन कोई कारोबार जो है ना उसको उसमें पैसा लगाता है, रुपया लगाता है, तो फिर अफराद फिर उसमें की खिदमत वो हासिल करता है, फिर उनकी तनख्वाहें मुकर्रर करता है। तो इस तरह क्या होता है, ये एक तो कारोबार उसका फ्लरिश करता है, लोग फिर ये अगर जो इस्लामी तालीमात हैं उसके मुताबिक काम करने वाला ईमानदारी दयानतदारी से काम करे तो न सिर्फ यानी वो यानी जहाँ पे खिदमत पेश कर रहे हैं यानी वो मज़दूर तबका, वो मेहनत कश, जहाँ पे वो फ़ायदा हासिल करते हैं वहाँ पे वो मालिक को तो चुना चाहिए ही होता है। बाखैर ये आजर और जीर के हवाले से जो कुछ आपने ये गुज़श्ता उसमें पढ़ा है, लेक्चर में सुना है, तो ये है इस्लामी जो मईशत का या इस्लाम में जो सरमाया का तस्वर है वो ये है कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पैसे को कारोबार में लगाया जाए, 10 चूल्हे 10 घर वो जो है ना उनके माशी मामलात रन हो। फिर आगे जो कंडीशन हैं फिर वो हलाल और हराम की वो अपनी जगह पे हैं, वो भी एक लंबी चौड़ी तफसील है। अब हम आते हैं इस तरफ कि सरमाए की इकसाम वो कौन कौन सी हैं, ये ज़रा आप पहले सुन लें फिर मैं इसकी डिटेल की तरफ आता हूँ। सरमाए की इकसाम, ये सरमाया कायम, सरमाया दायर, सरमाया साकत, सरमाया मुतहर्रिक, सरमाया इमदादी, सरमाया उजरती, महफूज सरमाया, गैर महफूज सरमाया, मादी सरमाया और इंसानी सरमाया, ये हैं कुछ इसकी इकसाम। तो अब इसकी डिटेल की तरफ आते हैं। यानी सरमाया कायम या सरमाया कायम फिर है सरमाया दायर। सरमाया दायर जो है, पहले हम इस तरफ हैं, सरमाया दायर जो हमारी ये स्क्रीन के ऊपर तरतीब है, इस तरतीब के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सरमाया दायर, इससे मुराद वो अशिया हैं जिनका वजूद मुस्तकिल नौयत का हामिल नहीं होता और वो एक बार इस्तेमाल होने के बाद अमल पैदावार में दोबारा इस्तेमाल होने के काबिल नहीं रहती। यानी ये इनको कहा है सरमाया, यानी वो अशिया, यानी सरमाया सरमाया दायर कौन सी अशिया कहलाती हैं जिनका अभी मैंने ये ज़िक्र किया, मसलन खाम माल वगैरह, यानी वो अशिया, यानी सरमाया दायर से मुराद वो अशिया हैं जिनका वजूद मुस्तकिल नौयत का हामिल नहीं होता और वो एक बार इस्तेमाल होने के बाद अमल पैदावार में दोबारा इस्तेमाल होने के काबिल नहीं रहती, मसलन खाम माल वगैरह। उसके बाद है सरमाया कायम, यानी पहले था कैलकुलेटिंग कैपिटल दायर, सरमाया दायर, सर्कुलेटिंग कैपिटल। उसके बाद है सरमाया कायम यानी फिक्स्ड कैपिटल।
तो इससे मुराद वो अशिया हैं, यानी सरमाया कायम से मुराद वो अशिया हैं जो अपने इस्तेमाल के लिहाज से मुस्तकिल, पायदा और पायदार नौइयत की होती हैं और इस्तेमाल होने के बावजूद अपना वजूद बाकी रखती हैं और बार बार इस्तेमाल होती रहती हैं। मसलन कारखाना की इमारत, मशीनें और आलात वगैरह। उसके बाद है जी सरमाया साकत। सरमाया साकत वो अशिया सरमाया साकत कहलाती हैं जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर ज़र में तब्दील ना किया जा सके और ना ही किसी और इस्तेमाल में लाया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर सरमाया किसी पुल की तामीर में लगाया गया है तो उसे फ़रोख्त करके ज़र में तब्दील नहीं किया जा सकता। ये है सरमाया साकत, ठीक है ना। आगे है जी सरमाया मुतहर्रिक। देखें ना, ये अल्फाज जो हैं वो खुद, यानी ये जो इक़साम आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये खुद अज खुद ये अल्फाज इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो सरमाया मुतहर्रिक से मुराद ऐसी अशिया हैं जिन्हें हस्बे ज़रूरत नकदी में भी तब्दील किया जा सकता है और किसी दीगर इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है। मसलन किसी कंपनी के हिस्से में लगाया जाने वाला सरमाया जिसे हस्बे ज़रूरत नकद में भी तब्दील किया जा सकता है, इसको कहा जाता है सरमाया मुतहर्रिक। नंबर नेक्स्ट है जी महफूज सरमाया। महफूज सरमाया, अगर सरमाया को किसी कारोबार में लगाने के बाद ये तवक्को की जाए कि सरमाया को कोई ख़तरा नहीं है तो ऐसे सरमाया को महफूज सरमाया का नाम दिया जाएगा। मसलन बैंक का ज़मानत, ज़मानत शख्सी या ज़मानत मादी लेकर, बैंक का ज़मानत शख्सी या ज़मानत मादी लेकर कर्ज दें, ठीक है ना। तो इसको सरमाया महफूज कहा जाता है। फिर आगे है जी गैर महफूज सरमाया गैर महफूज। अगर सरमाया किसी ऐसे कारोबार में लगाया जाए जिसमें नुकसान का अंदेशा हो या बिला ज़मानत कर दिया जाए जिसकी अदायगी की कोई ज़मानत ना हो तो ऐसे सरमाया को सरमाया गैर महफूज कहा जाएगा। आगे है जी मादी सरमाया। मादी सरमाया, ऐसा सरमाया मादी सरमाया कहलाता है जो अपना कोई ठोस वजूद ज़र या जिन्स की सूरत में रखता हो। मसलन ज़र, कारखाना की इमारत, खाम माल और मशीनें वगैरह, ये मादी सरमाया कहलाता है। आगे नेक्स्ट है जी इंसानी सरमाया। वो गैर मादी सरमाया जिसका कोई ठोस वजूद न हो इंसानी सरमाया कहलाता है। मसलन एक मेहनतकार की सलाहियत, मुंतज़िम की कारोबारी सलाहियत और इंसानी मेहनत वगैरह, ये क्या कहलाते हैं? ये इंसानी सरमाया। इसके अलावा भी है, यानी इमदादी सरमाया या सरमाया इमदादी, फिर सरमाया उजरती सरमाया वगैरह। तो आपके पास ये जो है ना, ये जो 7-8 एग्ज़ाम मैंने गिनवाई, इसको ज़रा एक एक मरतबा दोहरा लें, देख लें। बाकी आगे हैं इस तरफ के सरमाए के जो है ना फ़राइज़, वो कौन कौन से सरमाए के फ़राइज़। सरमाए के फ़राइज़ में फ़राइज़
یہ درج ذیل باتیں شامل ہیں. مثلا یہ ملاحظہ کریں اسکرین کے اوپر، یہ ابتدائے کاروبار. سرمایہ کے فرائض. ذرا اسکرین میں پرابلم آ رہی ہے تھوڑا، میں اس کو آگے اب یہ اس کو میں ڈیفائن کر چکا ہوں. سرمایہ کی اقسام یہ بھی ہو چکا ہے، یہ اس کو بھی ڈیفائن کر چکا ہوں. اب فرائض کی طرح سرمایہ کے فرائض. تو اس میں یعنی سرمایہ کا جو پہلا فرض ہے وہ کیا ہے؟ ابتدائے کاروبار، مشینری کی فراہمی، اجرتوں کی ادائیگی، بار برداری کے اخراجات، پھر اشتہار بازی، خام مال کی فراہمی، اور پھر ہے تشکیل سرمایہ. پھر ہم ایک ایک کر کے اس کو ذرا میں ڈیفائن کرتا جاتا ہوں. تو پہلے تھا ابتدائے کاروبار، یعنی سرمایہ کا پہلا فرض کاروبار کو کیا ہے؟ شروع کرنے میں مدد دینا ہے، یعنی مدد دیتا ہے. مثلا کاروبار شروع کرنے کے لیے کارخانہ بنانے کی غرض سے زمین، عمارت اور مشینری وغیرہ خریدنے کے لیے رقم کا موجود ہونا. سرمایہ کے بغیر کوئی بھی کاروبار شروع نہیں کیا جا سکتا. پھر ہے نمبر نیکسٹ مشینوں کی فراہمی. مشینوں کی فراہمی یا مشینری کی فراہمی. وسیع بنیادوں پر کاروبار کرنے کے لیے جدید قسم کی یا مخصوص مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے جن پر مال تیار کیا جاتا ہے. اس مقصد کے لیے جگہ یا عمارت کی فراہمی کے بعد سرمایہ مشینیں اور ان سے متعلقہ سامان خریدنے میں معاونت کرتا ہے. نمبر نیکسٹ ہے جی اجرتوں کی ادائیگی. اجرتوں کی ادائیگی مال تیار کرنے والے کاریگروں اور مزدوروں کو ان کی محنت کا معاوضہ دینے کے لیے بھی سرمایہ کی اشد ضرورت ہوتی ہے. بعض جگہوں پر ماہوار اور بعض جگہوں پر ہفتہ وار اجرتیں ادا کی جاتی ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ سرمایہ ان اجرتوں کے لیے ضروری رقم فراہم کرے. اب یہ ہفتہ وار اجرتیں تو یہ ہمارے پاکستان میں یہ ہم نے سنا کہ یہ ہے نا انگلینڈ، وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ آ کے ہمیں قصے سناتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ ہفتہ وار اجرتیں دی جاتی ہیں. تو نیکسٹ ہے جی بار برداری کے اخراجات. بار برداری خام مال کو کارخانے تک لانے اور تیار شدہ مال کو منڈیوں تک پہنچانے کے لیے یا لے جانے کے لیے بھی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا جن چیزوں کے اوپر یہ چیزیں لائی یا لے جاتی ہیں، یہ ٹرک، گاڑیاں، ریل، بحری جہاز وغیرہ کا کرایہ جو ہے نا، یہ یعنی بار برداری کے اخراجات یہ بھی سرمایہ کے فرائض میں شامل ہے. تو اس کے بعد ہے اشتہار بازی. اشتہار بازی اپنے مال یا مصنوعات کی مقبولیت بڑھانے کے لیے یہ جو موجودہ کلچر ہے، یعنی آپ دیکھیں عصر حاضر میں موجودہ دور میں اشتہار بازی سے کام لیا جاتا ہے جس پر کافی رقم صرف ہوتی ہے. اشتہار بازی کے اخراجات بھی سرمایہ کے فرائض میں داخل ہیں. پھر نیکسٹ ہے جی تشکیل سرمایہ. تشکیل سرمایہ کے لیے چند شرائط کا ہونا ضروری ہے. تشکیل سرمایہ میں بچت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. بچت سے مراد بچت کا وہ حصہ ہے جسے کسی بھی سرمایہ کاری میں نہ لگایا گیا ہو.
بعضوں نے اس بچت کو ذخیرہ اندوزی کا نام دیا ہے اور بعضوں نے سرمایہ کاری کا۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ ایسا ملک جہاں بچتیں نہ ہوں گی وہاں سرمایہ کاری نہ ہو، اور اگر سرمایہ کاری نہ کی جائے تو تشکیل سرمایہ کاری بھی ممکن نہیں۔ تو آگے ہم آتے ہیں جی سرمایہ کاری کی ضرورت و اہمیت۔ سرمایہ کاری کی ضرورت و اہمیت، یہ ذرا یہ بھی سن لیں۔ نمبر 1 ہے ملک کی ترقی کا راز۔ کسی ملک کی معاشی ترقی کا جائزہ لینے کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں کس قدر نئے کارخانے قائم ہو رہے ہیں، یعنی سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کس معیار کی ہے، زراعت میں کس قدر جدید مشینوں اور نئے آلات کا استعمال ہو رہا ہے، روزگار کا عالم کیا ہے، تجارت کو کس قدر فروغ حاصل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب کام اس وقت ہی ممکن ہیں جب اس ملک کے پاس سرمایہ کی وافر مقدار۔ تو نیکسٹ ہے جی معاشرتی خوشحالی۔ معاشرتی خوشحالی، اگر کسی ملک کے عوام کی اکثریت اپنی تمام آمدنی کو اپنی ضرورت پر ہی صرف کر دے اور بچتوں کا رجحان ختم ہو جائے تو نہ تو سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اور نہ پیدائش دولت کے ذریعے ملک خوشحال ہو سکتا ہے۔ ایسے ملک پر ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ تمام وسائل ختم ہو کر رہ جائیں، کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائیں، بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ اس طرح معاشی خوشحالی جو ہے وہ بدحالی میں بدل جائے۔ گویا کہ معاشی بدحالی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آمدنیوں کا کچھ حصہ بچا کر سرمایہ کاری میں لگا جائے۔ گویا کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہے یہ دونوں معاشرتی اور معاشی خوشحالی دونوں کا اس سے تعلق ہے، اور اوپر جو میں نے بات کہ ملک کی ترقی کا راہ بھی اسی سے وابستہ ہے۔ ظاہر ہے جہاں پہ گویا کہ سرمایہ زیادہ آپ اس کو کریں، کاروبار میں لگائیں، تو اس میں ظاہر ہے جو لوگ افراد میں نے ابھی بتایا کام کرنے والے ہوں گے، تو چاہے وہ یعنی معیشت اور معاشرت دونوں چیزیں اس سے وابستہ ہیں۔ ایک دو بڑا آپس میں یعنی باہمی تعلق ہے، گہرا تعلق ہے بلکہ۔ تو اس حوالے سے نیکسٹ آخری بیرونی قرضوں کا بوجھ۔ اب یہ دیکھیں میں اس کو کلوز کرتا ہوں کہ یہ پاکستان یہ بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بڑی پسماندگی ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں معاشرتی اور معاشی اعتبار سے لوگوں کا جو ہے نا معیار زندگی کس قدر پاست ہے کہ ایک وقت اگر کھانا ملے، یعنی وہ ہے نا خط غربت، اس سے وہ جو لکیر کھینچی جاتی ہے معاشی اصطلاح میں جسے خط غربت کہا جاتا ہے، اس سے بالکل وہ ادنا زندگی گزارتے ہیں۔ ایک وقت اگر کھانا ملتا ہے تو دوسرے وقت کھانا وہ انہیں کوئی امید نہیں ہوتی کہ ٹائم پہ مل سکے گا یا نہیں۔ تو بہرحال یہ پسماندہ مال کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ عوام جو ہیں بچت کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، اور سرمایہ کی تشکیل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دیگر وسائل مثلا زمین، محنت اور تنظیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ نئے کارخانے قائم نہیں کر سکتے، آپ پاشی کی اسکیمیں تیار کر رہے ہیں ان کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ یہ کام کرنے سے معذور رہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ یعنی زراعت جو ہے وہ بھی پسماندہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ملک بچت اور سرمایہ کاری نہیں کر سکتے وہ اقتصادی طور پر مجبور ہو کر بیرونی مالک کے
دست نظر ہو جاتے ہیں. یعنی وہ جس طرح اب ہم کر رہے ہیں نظام چلانے کے لیے بس قرض، کبھی IMF کبھی کیا، اور وہاں کی شرائطیں اس حد تک کہ آپ دیکھ لیں پھر ملازمتوں کا کیا حال ہے، پھر تنخواہوں کا کیا حال ہے، پھر اس کے اوپر ایک دیکھیں ہم جو آپ اور ہم لوگ ٹی وی کے اوپر سن رہے ہیں، دیکھتے بھی مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ اب باتیں تو یہاں تک چل رہے ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں جو ہے نا سالانہ جو انکریمنٹ، سال بعد جو ایک انکریمنٹ لگتی ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے، یعنی اس سال اس کو بھی موقوف کر دے. اور میرے خیال میں پاکستان کے قیام کے بعد میں نے تو نہیں سنا، یہ پہلی جو ہے نا حرکت ہوگی کہ بیچارہ جو ملازم ہے اس کی انکریمنٹ سرکاری سطح پہ مجموعی طور پر روک دی جائے. اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا، میں نے کم از کم نہیں سنا. تو یہ ہوتا ہے کہ بیرونی قرضوں کا پھر بوجھ یا بیرون مالک کے دست نگر ہو جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ پھر وہ بوجھ کے تلے، اس قرضوں کے بوجھ کے تلے دبتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آخر کار اپنی سیاسی آزادی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور اس حوالے سے ہسٹری ہمارے سامنے ہے. ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں بعض قوموں نے سرمایہ کاری کے بہانے، تو اس کا شکار تو ہم ہوئے، سرمایہ کاری کے بہانے ہی دوسری قوموں کو اپنا غلام بنا لی. آپ دیکھیں نا، ایک وہ کاروبار کی غرض سے آنے والا وہ انگریز، تو پھر اس نے برے صغیر میں کتنا عرصہ حکومت کی. اچھا، جن ممالک نے سرمایہ کے ذریعے معاشی استحکام حاصل کیا آج وہی ترقی یافتہ کہلاتے ہیں اور دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، کوئی شک و شبے والی بات نہیں. آگے ہے جی سرمایہ کاری کا اسلامی تصور. سرمایہ کاری کا اسلامی تصور، یہ ایک پورا ٹاپک میں نے آپ کو دیا ہے. اسلامی تصور یہ ہے کہ اسراف و تبذیر کی ممانعت ہے. اسراف و تبذیر کی ممانعت ہے. یہ تھوڑا سا ٹائپنگ مسٹیک ہے، اس کو ذرا کلیئر کر لیں. اسراف و تبذیر کی ممانعت ہے، یہ تے اور یہ لکھا ہوا ہے، اسراف و تبذیر تی لکھا، تو اسراف و تبذیر ہے یہ، تو یہ اس کو درست کر لیں. اسراف و تبذیر کی ممانعت. آپ میں سے میں نے کسی ایک اسٹوڈنٹ کو یہ اسائنمنٹ بھی دی تھی. تو اسلام میں سرمایہ کاری کا تصور یہ ہے کہ اس میں اسراف و تبذیر، کہ جب پیسہ آ جائے، اسلام جو ہے نا نہ صرف سرمایہ کاری کی ترغیب دیتا ہے بلکہ اس کی اہمیت و افادیت پر بھی زور دیتا ہے، جس کا میں نے اوپر ریفرنس دیا ہے، ترغیب دی ہے. اچھا، اسی طرح سے کتب فقہ میں سرمایہ کاری سے متعلق واضح ہدایات ملتی ہیں. سرمایہ کاری اور بچتیں آپس میں لازم و ملزوم. اچھا، اسلامی معاشیات میں بچت کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے اور اس ضمن میں انسان کو واضح ہدایات دی گئی ہیں. واضح ہدایات کیا واضح ہدایات ہیں؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ جائز ذرائع سے جو ہے نا وہ آمدنی حاصل کی جائے، جائز ذرائع سے مزید نفع حاصل کیا جائے. ناجائز ذرائع مثلاً وہ سودی کاروبار ہے، سود کے معاملات ہیں، دیگر وہ جو ہے نا حلال ناجائز ذرائع جو ہیں ان کی طرف نہ جایا جائے. پھر جائز رائے اختیار کرتے جو دولت حاصل ہو تو اس کے اوپر بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا کنڈیشنز ہیں کہ اس کو ایک تو یہ اللہ کا فضل سمجھے، پھر یہ اللہ کے راستے میں جو ہے نا زکوٰۃ کی صورت میں جو اس کے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے اس کو پورا کرے، پھر ناجائز کاموں میں نہ لگائے. اسراف و تبذیر اس کی جو اصلی شکلیں ہیں وہ میں نے بارہا آپ کے سامنے بیان بھی کی ہیں. کہ مثلا آپ دیکھیں کہیں وہ شادی بیاہ کے معاملات ہیں یا دیگر کوئی، ایون یہ کہ اب ہم وفات کے مراحل پہ بھی جب کبھی کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پہ بھی جو ہے نا نمود و نمائش کیے بغیر جو ہے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے نا. پھر فوت ہونے والا جو شخص ہے اگر دیکھیں نا وہ اس کی ساکھ یعنی ایک ہے نا تقوی، وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی معاملات بس اس کا معاشرے میں ذرا ہے نا جان پہچان خاصی ہے، اثر و رسوخ خاص ہے،
تو پھر وہاں پہ فوتگی کے بعد بھی وہاں پہ بننا شروع ہو جاتا ہے، جناب اس کے مطلب بنائیں جی، اس کا مقبرہ بنائیں، فلاں کریں اور قیمتی ٹائلیں لگاتے ہیں فلاں۔ آپ جب اس کے مقابلے میں دیکھیں پھر جا کے سعودی عربیہ یا جہاں سے ہم نے یہ جو ہے نا یہ دین کی روشنی حاصل کی، تو وہاں پہ بڑے پتہ ہی نہیں ہے کون سا بھی کدھر ہے اور کیا ہے۔ آپ اگر چلے جائیں، اللہ سب کو لے جائے، وہاں جنت البقیع دیکھیں تو وہاں پہ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں آج تک وہاں پہ لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے، لیکن کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ماں سوائے ہفتہ 2 ہفتے 10 یا سال 2 سال تک ہی بس اس کی شناخت ہے، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں۔ بڑی بڑی دنیا، بڑے بڑے تقوی والے لوگ وہاں پہ جو ہے نا لیٹے ہوئے۔ تو اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں کہ آپ کے دنیا یہ میں یعنی آپ کے معاشی جو معاملات ہیں ان میں اسراف و تبذیر نہ ہو، جائز تک خرچ کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ آگے بڑھیں گے تو پھر ولا تبذروا تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، پھر یہ آپ ان حدود کو ٹچ کرنا شروع کر دیں گے، رائے ہدایت کی بجائے رائے ضلالت کی طرف چل پڑیں گے، تو اللہ اسے محفوظ۔ پھر ہے اعتدال، اعتدال یعنی میانہ روی کی ترغیب، ٹھیک ہے نا۔ تو اسلامی تصور یہ ہے سرمایہ کے کہ بھائی یہ ایک یعنی میانہ روی کی تعلیم۔ آپ ابتدا پر جو اللہ کے نبی نے فرمایا ما عالم نکتا صدا، جس نے میانہ روی اختیار کی تو وہ کبھی یہ دیکھیں نا وہ کنگال کلاش نہیں ہوتا، اس کے اوپر اگر گردش زمانہ آئے بھی تو اگر اعتدال اور توازن کو پیش نظر رکھتا ہے تو پھر یہ کہ وہ نمبر آزما ہو ہی جاتا ہے مشکل حالات۔ تو اسلام جب انسان کو اعتدال یعنی میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے تو اس سے اس کا مقصد بچت کے رجحان کو ابھارنا ہے، اور اسراف و تبذیر جس کا اوپر میں نے ذکر کیا اس سے منع کیا، تاکہ دولت کو فضول اور غیر شرعی کاموں میں ہی ضائع نہ کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد ہے نا یہ ایک اور قرآن مجید کے اندر میرا سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کس حوالے سے کہ اسے گویا کہ یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں تو اس سے یعنی بچت کی اہمیت بھی سامنے آتی ہے۔ اللہ کے نے فرمایا کہ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر دنیا سے جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں غریب و نادار چھوڑ کر جاؤ۔ یہ ہے نا اعتدال اور توازن، کہ جو آپ کوئی رقم روپیہ پیسہ بچا کے رکھیں گے یا اعتدال اور توازن کا راستہ اختیار کریں گے تو آپ کے جو ہے نا بعد جو لوگ ہوں گے آپ کے چلے جانے کے بعد یا ایون آپ کی موجودگی میں بھی، تب بھی یہ بات تو نہیں ہے کہ بھائی ضروری تو نہیں ہے کہ بس آپ بچت کر کے چھوڑ کے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے جتنا کچھ آپ کے پاس ہو وہ بالکل لٹا کے چھوڑ دیں۔ اعتدال اور توازن یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو حدیث پاک میں نے ابھی بیان کی کہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں غریب و نادار چھوڑ کر جاؤ، تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر دنیا سے جاؤ۔ اس کے نتیجے میں پھر یہ لوگ دوسروں کے آگے ہاتھ یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں نادار یا غریب چھوڑ کے چلے جاؤ تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ تو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ایک صحابی ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے لیے روک کر رکھو یعنی کیا بچا کے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی فلاحی امور کی ترغیب۔ فلاحی امور اچھا جی زکوٰۃ، ابھی میں نے بتایا کہ بھائی
سرمایہ اس کو انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. جو مال و دولت اللہ عطا کرے پھر یہ حق بنتا ہے اور یہ اللہ نے اس کو مقرر کر دیا ہے کہ اسے آپ زکوٰۃ نکالیں، انفاق فی سبیل اللہ کریں. یہ ہے سرمایہ کا تصور اسلام میں. تو زکوٰۃ کا پھر جہاں پہ آپ وہ اس کے جو 8 مصارف ہیں ان کی ڈیٹیل پوری یہ آپ کے پیش نظر ہوگی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60. تو اس کا بہرحال معاشی پہلو یہ بھی ہے کہ دولت کو خزانہ کی شکل میں نہ رکھا جائے، خزانہ کی شکل میں، کیونکہ اس سے جب ہر سال زکوٰۃ دی جائے گی تو دولت کم ہوتی جائے گی. اگر دولت سے سرمایہ کی جائے گی تو اس سے زکوٰۃ کی جائے کے ساتھ ساتھ دولت میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایسے یتیم یعنی ایسے یتیم کا نگران بنے جس کے پاس مال ہو تو وہ اس کے مال کو تجارت میں لگا دے، یعنی اس مال سے سرمایہ کاری کرے اور اس کو بیکار نہ پڑا رہنے دے کہ آخرکار اسے زکوٰۃ ہی ختم کر ڈالے. تو یہ ہے کہ عدل کے کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے نا سرمایہ کاری کے ذریعے جو ہے نا ممالک عوام کی خوشحالی کا اہتمام کریں، ترقیاتی منصوبے تشکیل دیں. تو ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگوں کی فلاح اور خیرخواہی کے جو امور ہیں ان کی ترغیب بھی دی جائے. پھر ساتھ ساتھ یعنی ایک ہے اقتناز و احتکار، یعنی مال و دولت کا چھپانا یا اشیاء کا، یا دیکھیں نا یہ اقتناز و احتکار یہ ایک پورا مقالہ یا اس کے اوپر آپ نے یہ ٹاپک اس کے اوپر آپ نے اسائنمنٹ بھی تیار کی ہے. اقتناز والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس والے سے یہ ساری بات آپ کے ساتھ ہو چکی ہے احتکار کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص یہ غلے کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کو روک کے رکھتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، وہ فو خاطئ، وہ خطا کار ہے. باز نہیں آتا تو فرمایا فو ملعون، وہ لعنتی ہے. تو یہ ہے جی اسلام میں سرمایہ کا تصور، سرمایہ کاری کا اسلامی تصور. یہ آپ کے ساتھ باتیں ہو گئی. ابھی ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے یہ، ذرا آگے چلائیں اس کو 6. ہاں یہ ٹھیک، کاروباری تنظیموں کی مختلف شکلیں، کاروباری تنظیموں کی مختلف شکلیں. آپ ہم اس طرف آئیں گے اس ٹاپک کی طرف. اب یہ کون سی مختلف شکلیں یہ رہا آپ دیکھ، پہلے یہ مختلف شکلیں شراکت ہے، مضاربت ہے، مضارعات ہے. یہ اور بھی شکلیں ہیں لیکن یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، یعنی شراکت، مضاربات اور مضارعات. تو اب ہم آتے ہیں شراکت. یہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا، شراکت یہ اس کا مفہوم یہ ذہن میں رکھ لیں. معنی و مفہوم. شراکت عربی زبان کا لفظ ہے، شراکت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے شریک ہوں، حصہ دار ہوں، تسمہ باندھنا، دو چیزوں کو آپس میں جوڑنا اور مساوی ہونا، یا کمپنی بنانا وغیرہ. یہ ہے شراکت، اس کا لغوی معنی. اب یہ معاشی اصطلاح جو ہے اس میں شراکت سے مراد یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد کسی کاروبار میں متعین سرمایہ کے ساتھ اس معاہدے کے تحت شریک ہوں کہ سب
مل کر کاروبار کریں گے اور کاروبار کے نفع و نقصان میں طے شدہ نسبتوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔ شراکت کو شرکت، مشارکت اور اشتراک بھی کہتے ہیں۔ حصہ دار فریق کو شریک، مشارک اور مشترک کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی جو ہے نا امپارٹینس، شراکت کی جو اہمیت ہے، اس حوالے سے آپ یہ گویا کہ اس کی امپارٹینس کے حوالے سے کہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کسی کاروبار میں متعین سرمایہ کے ساتھ نفع کے حصول کے لیے اکٹھے ہوں اور کاروبار کے نفع و نقصان میں پہلے طے شدہ نسبتوں کے ساتھ شریک ہوں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شراکت کہا جاتا ہے۔ اس کی جو ہے نا جوازیت یا اس کی اہمیت، یہ ذرا اس کو آپ پیش نظر رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو ہے بہت سے طریقہ ہائے تجارت رائج تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں میں سے ناجائز طریقوں کی ممانعت فرمائی یا ان طریقوں میں اخلاق اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف پائے جانے والی باتوں کی اصلاح فرمائی، اور ہر ایسا طریقہ جس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑا یا فساد کی کوئی صورت پیدا ہو یا کسی ایک فریق کا فائدہ دوسرے فریق کے سراسر نقصان پر مبنی ہو، ان طریقوں سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقہ ہائے صنعت و تجارت اور زراعت کو منع فرمایا ان میں ترامیم تجویز کی، ان کے مطالعہ کے سے فقہائے کرام یعنی ان کے وہ جو تجاویز جو اللہ کے نبی کا جو فرمان گرامی اللہ کے حکم کے مطابق، تو فقہائے کرام نے ان مصالح اور مفاسد کو متعین کیا جو کسی کاروبار کے جائز یا ناجائز ہونے کا باعث۔ ان اسباب کا اطلاق دوسرے معاملات کے بارے میں بھی تحقیق کر کے ان کے جائز یا ناجائز ہونے کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پس کوئی ایسا طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کو اختیار کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ پر اظہار پسندیدگی کیا، یا اس طریقہ سے کسی شخص کو نہ روکا اور نہ ہی اس میں کوئی ترمیم یا تبدیلی تجویز کی، وہ جائز ہے۔ شراکت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ریاست کے سربراہ تھے تو شراکت و مضاربت کے طریقہ ہائے تجارت اس وقت رائج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان طریقوں سے تجارت فرمایا کرتے تھے ان جن کا تعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں پر اظہار پسندیدگی بھی کیا۔ اس بنا پر شراکت اور مضاربت شرعی طور پر تجارت کے جائز طریقے ہیں۔ تو اس حوالے سے گویا کہ آگے ہم اس کی احادیث کی روشنی جو امپارٹنس ہے وہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، یعنی یہ حدیث قدسی، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا کیا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک دو شرکاء میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے تو ان دونوں کا تیسرا ساتھی بن جاتا ہوں، ان دونوں کا تیسرا ساتھی بن جاتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یعنی میں بازار میں کاروبار کرتا ہوں اور میرا ایک شریک مسجد میں نماز پڑھتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تیرے کاروبار کی برکت اسی کے سبب ہے۔ نمبر 9 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاروبار کو مساوی حصہ کی بنیاد پر کرو کہ یہ کثرت لاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ ان حصہ داران کے ساتھ ہوتا ہے جو بے ایمان نہ ہوں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ اور فریب نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ یہ ایک حضرت صاحب ان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں تجارت کی تھی، تجارت میں شرک مدینے میں گویا کہ صاحب یہ جو ہے نا حضرت صاحب یہ کس کے ساتھ شریک تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مدینے میں ان سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا اور اس شرکت کو پسندیدگی کے ساتھ یاد کیا۔ اچھا، اسلام نے یعنی مزاربت کی طرح اسلام میں کاروبار کی بعض اور صورتیں جن میں سے ایک شراکتی کاروبار ہے۔ یہ کاروبار تجارت، صنعت، زراعت، علمی امور اور دیگر تمام پیشوں میں ہو سکتا ہے۔ اس میں 2 آدمیوں سے لے کر جتنے آدمی چاہیں شرکت کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں شراکتی کاروبار عروج پر اور اس کے تحت بڑے بڑے تجارتی اور صنعتی کاروبار چل رہے ہیں اور ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد کو روزگار حاصل ہو۔ اسلام نے شراکتی کاروبار میں امانت، دیانت اور اخلاص کی پابندیاں لگا کر اسے مقدس کاروبار بنایا ہے۔ میں نے ابھی ایک حدیث کا ریفرنس دیا ہے، یہ جو مشکات شریف میں یہ اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی اس پر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب 2 شریک مل کر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو جب تک وہ آپس میں خیانت اور بددیانتی نہیں کرتے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میں ان کی مدد کرتا رہتا ہوں اور برکت دیتا رہتا ہوں، لیکن جب وہ بددیانتی شروع کر دیتے ہیں تو میں ان سے الگ ہو جاتا ہوں، یعنی ان کی مدد کرنا چھوڑ دیتا ہوں۔ اور دوسری روایت جو میں نے حضرت صاحب کی روایت یعنی ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حضرت صاحب کی روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت سے قبل شراکتی کاروبار کرتے تھے، تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین حصہ دار تھے اور اس دوران میں ان کا آپس میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ بخاری اور مسند احمد میں روایت ہے کہ زید بن ارقم اور برا بن عازب دونوں شراکتی کاروبار کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک غزوہ میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان کم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے پاس کھانے کا جتنا سامان ہے وہ لے آئے اور اس دسترخوان پر ڈال دے۔ سب اپنا اپنا سامان لے آئے اور ایک دسترخوان پر جمع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ سب لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے برتن بھر کر لے جائیں۔ چنانچہ سب نے اپنے برتن بھر لیے اور اس طرح شراکت کی برکت سے سامان کی کمی کی شکایت ختم ہو گئی۔ اسی ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 2 آدمیوں کے کھانے میں اگر 3 آدمی شریک ہو جائیں تو ان کے لیے اس شراکت کی برکت سے کافی ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ خیبر کے یہودیوں سے بٹائی کا حصہ وصول کرنے گئے۔ آپ نے تمام غلہ 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا اور کہا کہ ان میں سے جو چاہو تم لے لو۔ یہ انصاف دیکھ کر یہودی پکار اٹھے اور کہنے لگے کہ بہی قامت السماء والارض، یعنی اسی انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں ورنہ قیامت برپا ہو جاتی ہے۔
تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان آپ کو آپ تک یہ حدیث کی معلومات، حدیث مبارکہ کی معلومات پہنچائیں، تو ان سے شراکتی کاروبار کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ اور بہت ساری روایات ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں اس کی اقسام کی طرف، شراکت کی اقسام کی طرف، یعنی شراکت کی شرائط، شرائط کی طرف، اس کی شرائط یہ ہیں کہ سب سے پہلے باہمی رضامندی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ باہمی رضامندی۔ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق آپس کے لین دین کے معاملات میں باہمی رضامندی بنیادی شرط ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی یہ کہ تمہارے جو معاملات ہیں باہمی مشاورت سے طے ہو، تو شراکت کے لیے بھی باہمی رضامندی اسی طریقے سے لازم ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے جی فریقین کا بالغ ہونا، فریقین کا بالغ ہونا۔ معاہدہ شراکت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ معاہدہ شراکت کے فریقین طبی عمر کے لحاظ سے بالغ اور نیکسٹ ہے جی عاقل ہو۔ فریقین کا ذہنی بلوغت کے ساتھ ساتھ معاملات کے بارے میں سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کا جائز ہونا، یہ بھی ایک شرط ہے کہ کسی ناجائز کاروبار میں شراکت ناجائز ہے۔ اور فلاں کرتے ہیں مطلب یہ کہ ہاتھ میں گن لیتے ہیں جا کے لوٹتے ہیں، یہ تو دیکھیں۔ آگے ہے جی نفع کی شرح کا تعین۔ کاروبار شروع کرنے سے پہلے نفع کی شرح کا تعین کر لینا ضروری ہے، نہیں تو اس کے بغیر کیا ہوتا ہے، یہ اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے نہ شروع ہوں۔ پھر ہے اسی طریقے سے نقصان کی ذمہ داری، کہ کاروبار میں نقصان ہونے کی صورت میں فریقین اپنے ہی یعنی فریقین اپنے اپنے سرمایہ کی شرح سے نقصان کو برداشت، جس کا جتنا کیپٹل یا سرمایہ ہے وہ اتنا ہی کیا ہے وہ نفع میں اور نقصان میں شریک ہوگا۔ آگے جی شراکت کی اقسام، یہ ان کو ذرا بغور سنیں۔ شراکت کی اقسام، شراکت کی دو بڑی اقسام، نمبر 1 شرکت ملک اور شرکت عقد۔ اچھا جی، شرکت ملک، ملک کی جمع املاک ہے، اس لیے اسے شرکت املاک بھی کہا جاتا ہے۔ شرکت املاک کی تعریف یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کسی ایک چیز کے مالک ہوں اور ان کے درمیان شرکت کا معاہدہ نہ ہوا ہو۔ مثلا چند افراد کو وراثت یا ہبہ میں کوئی جائیداد ملی ہو اور اس طرح وہ اس جائیداد کی ملکیت میں شریک ہو گئے۔ اور نمبر 2 ہے شرکت عقد۔ اچھا جی، یہ اوپر جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ شرکت ملک کہ کوئی وراثت یا ہبہ میں کوئی جائیداد ملی ہو، اس طرح وہ اس جائیداد کی ملکیت میں شریک ہو گئے، تو اس کی مثال کوئی زمین یا مکان کی آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، نمبر 2 ہے جی شراکت عقود یا شرکت عقد۔ عقد کی جمع عقود ہے، اس لیے اسے شرکت عقود بھی کہا جاتا ہے، شرکت عقود کہا جاتا ہے۔ عقد کا لفظی معنی باندھنا ہے۔ اس شرکت کو عقود اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں چند شرکاء ایک معاہدہ کے ذریعہ آپس میں باندھ دیے جاتے ہیں اور اس کی شرائط کے وہ پابند ہو جاتے ہیں۔ پس شراکت عقود ایسی شراکت کو کہتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد کسی کاروبار میں شریک ہونے کا معاہدہ کریں۔
اس میں یعنی اس معاہدے میں گواہوں کی موجودگی میں یہ تعریفی طور پر یہ معاہدہ کیا جائے اور اس میں ایجاب و قبول ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص اس میں کیا ہے، ایجاب و قبول ضروری ہے۔ آگے شرکت ملک کی مزید دو اقسام اوپر پڑھا ہے، شرکت ملک اور شرکت عقد۔ یہ شراکت کی جو دو اقسام پڑھی، اس میں پہلے جو آپ نے جو شراکت ہے پہلی یعنی شرکت ملک، اس کی مزید دو اقسام وہ کون سی ہیں؟ جبری شرکت اور اختیاری شرکت۔ کون کون سی؟ جبری شرکت اور اختیاری۔ شرکت ملک کی کتنی اقسام ہو گئی؟ آگے دو، یعنی جبری شرکت اور اختیاری شرکت۔ اب جبری شرکت جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں کا مال بلا ارادہ آپس میں اس طرح خلط ملط ہو جائے کہ امتیاز ختم ہو جائے۔ مثلا دونوں کی گندم باہم مل گئی تو اب دونوں جبری شرکت اختیار کریں۔ اب گندم ظاہر ہے اگر دو بوریاں آپس میں مل گئیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کو اکٹھا کر دیا گیا، باہم مل گئیں، تو پھر اپنے گندم کے دانے تو نہیں کوئی چن سکتا، تو اس میں گویا کہ دونوں شریک ہو جائیں گے، اس کو پھر یعنی اپنے جو ہے نا کر لیں۔ نمبر نیکسٹ ہے جی اختیاری شرکت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فریقین نے باہم یعنی فریقین نے اپنے ارادے اور اختیار سے اپنی اپنی چیزوں کو باہم ملا دیا اور اس آمیزش سے دونوں چیزوں کا امتیاز ختم ہو گیا۔ مثلا دونوں نے باہمی رضامندی سے اپنی اپنی گندم کو یکجا کر دیا تو یہ اختیاری شرکت کہلائے گی۔ شرکت ملک خواہ جبری ہو یا اختیاری، اس میں ہر شخص اپنے حصے میں تصرف کرنے کا مجاز ہے، لیکن اگر اس کے تصرف سے دوسرے کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو تو ایسی صورت میں دوسرے شخص سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اچھا جی نیکسٹ شرکت عقد یا شرکت عقود۔ شرکت ملک کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا نا کہ اس سے شرکت ملک سے کیا مراد ہے اور آگے اس کی کتنی اقسام یعنی جبری اور اختیاری۔ اب شرکت عقد جو ہے اس کو بھی جو ہے نا آپ نے سن لیا کہ شرکت عقد سے کیا مراد ہے کہ ایک معاہدے کے ذریعے ان کو آپس میں باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کی آگے کتنی مزید اقسام ہیں؟ اس کی دو تھیں شرکت ملک کی، اس کی اب مزید کتنی اقسام ہیں؟ چار، یعنی وہ کون کون سی ہیں؟ شرکت مفاوضہ، شرکت عنان، شرکت صنائع اور شرکت الوجوہ۔ اس کو پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ شرکت مفاوضہ کیا ہے، پھر شرکت عنان کیا ہے، شرکت صنائع اور شرکت وجوہ، اسے کیا مراد۔ تو پہلے ہے شراکت مفاوضہ۔ مفاوضہ کا لفظی معنی ایک دوسرے کے سپرد کرنا، یہ ہے نا فلاں ہے اس کو سلائڈ بھی چینج کر دے کائنڈلی۔ ہاں جی ابھی سلائڈ سر۔ اچھا یہ لے شرکت عقد، شاباش، اس کا مطلب آپ کی توجہ ہے شاباش۔ تو لکھ رہا ہوں سر۔ شرکت بہت خوب بہت خوب، سب لوگ دیکھیں نا بھرپور اس کو ذرا سنیں گے دیکھیں گے توجہ ہوگی تو پھر بات بنتی ہے نا۔ تو اس کے بغیر تو دیکھیں نا ابھی کلاس کا ماحول الگ ہے، یہاں پہ ماحول پھر آپ دیکھیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں یہاں۔ تو بات ہو رہی تھی شرکت مفاوضہ، اس کا معنی کیا ہے کہ یعنی یہ ہم نہیں سنتے کہ فلاں نے گورنمنٹ نے فلاں شخص کو فلاں عہدے پہ فائز کر دیا، یعنی فلاں کام اس کے سپرد کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مفاوضہ کا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے سپرد کرنا۔ اس شرکت کو مفاوضہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک شریک اپنا مال دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے، دوسرے کو سپرد کر دیتا ہے، اور اس کی شرکت مفاوضہ جو ہے اس کی درج ذیل یعنی یہ جو
جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں، شرکت مفاوضہ کی جو شرائط ہیں اور اس کے جو احکام ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس کی ذرا ڈیٹیل سن لیں۔ پہلی شرط جو ہے نمبر 1 پہ یہ ہے کہ کاروبار کے شروع سے آخر تک دونوں کا سرمایہ برابر ہے، یہ شرکت مفاوضہ۔ اور اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں نفع و نقصان میں برابر کے حصہ دار۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا وکیل اور کفیل ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی ہر ایک کا مطالبہ دوسرا وصول کر سکتا ہے، ہر ایک کا مطالبہ دوسرا وصول کر سکتا ہے، اور ہر ایک پر جو مطالبہ ہوگا دوسرا اس کی طرف سے ضامن ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں تصرف، حیثیت اور دین و مذہب کے لحاظ سے بھی برابر ہوں، لہٰذا آزاد اور غلام میں، نابالغ اور بالغ میں، مسلمان اور کافر میں، اور عاقل اور مجنون میں شرکت مفاوضہ نہیں ہو سکتی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ شرکت مفاوضہ کا معاہدہ کرتے وقت لفظ مفاوضہ بولا جائے یا اس کے ہم معنی لفظ کے ساتھ معاہدہ کیا جائے۔ شرکت مفاوضہ میں ہر شریک کو مال کے خریدنے اور بیچنے کا تصرف کرنے اور قرض دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ تھے شرکت مفاوضہ۔ نمبر نیکسٹ ہے جی شرکت انعام، یہ 2 دیکھ رہے ہوں گے۔ شرکت انعام، انعام کا لفظی معنی ہے لگام، بادل، نمایاں، واضح اور وسیع۔ شرکت انعام کو انعام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شرکت، یعنی کہ یہ شرکت عقود کی تمام اقسام میں سے، اوپر ہے نا یہ جو اقسام پڑھی ہے، یعنی شرکت ملک اور شرکت، پہلے آپ نے ذہن میں رکھی ہے بات یا نہیں رکھی، شرکت ملک اور شرکت عقود۔ تو پہلے شرکت ملک کے والے سے، پھر مزید اس کی اقسام پڑھی کہ جبری اور اختیاری شرکت، اس والے سے پڑھی۔ اب یہ شرکت انعام، یعنی یہ شرکت عقود کی جو اقسام پڑھا ہے، شرکت مفاوضہ، اس کے بعد آتے ہیں شرکت انعام۔ اس میں ذرا یہ توجہ طلب بات ہے کہ اب یہ دیکھیں نا، دنیا کا جو زیادہ تر کاروبار ہے یہ اب اسی یعنی شراکت کے اصول پہ یا اسی طرح سے کیا جاتا ہے۔ آپ اس کی ذرا ڈیٹیل سن لیں۔ تو یہ شرکت یعنی شرکت انعام کو انعام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شرکت عقود کی تمام اقسام میں سے سب سے زیادہ مشہور، نمایاں، وسیع اور واضح ہے۔ اوپر آپ نے اس کا معنی پڑھا نا، لگام، بادل، نمایاں، واضح اور وسیع۔ تو سب سے زیادہ تمام شرکت عقود کی تمام اقسام میں سے سب سے زیادہ، یعنی اوپر جو ہے نا اقسام، مفاوضہ، انعام، صنائع اور وجوہ، یہ میں نے اب ان کی ڈیٹیل کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ تمام اقسام میں سب سے زیادہ مشہور، نمایاں، وسیع اور واضح ہے۔ دنیا میں زیادہ تر کاروبار شرکت انعام کے طریقہ پر ہی رائج ہے۔ شرکت انعام کے احکام اور شرائط اسبیل ہیں۔ اوپر آپ نے شرکت مفاوضہ کے باعث میں عقل، بالغ، مذہب، یہ ساری باتیں آپ نے سماعت کی نا۔ اب یہاں پہ شرکت انعام میں اس کی جو شرائط ہیں، نمبر 1 پہ دیکھ لیں کہ شرکت انعام میں ہر شخص شریک ہو سکتا ہے، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ بڑے آپ ایون یہ کہ سعودی عربیہ چلے جائیں، ہمارے اپنے پاکستان میں یا کسی بھی دنیا میں کا کوئی بھی ملک ہے، اس میں یہ اس طریقے کے اوپر بہت سارے جب اب لوگ شراکت دار مل کے کاروبار کرتے ہیں تو وہ یہی طریقہ ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ شرکت انعام میں ہر شخص شریک ہو سکتا ہے، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ البتہ نابالغ کے لیے سمجھدار ہونا اور سرپرست سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اسی طرح غلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک سے اجازت لے کر کاروبار میں شرکت کرے۔ نمبر 2، شرکت انعام میں دونوں کا سرمایہ برابر ہونا ضروری نہیں۔ اگر ایک کا سرمایہ کم اور دوسرے کا زیادہ تو پھر بھی شرکت جائز ہے۔ نمبر 3،
شرکت عنان میں فریقین میں نفع کا برابر تقسیم ہونا ضروری نہیں، بلکہ باہمی رضامندی سے جس فریق کے لیے نفع کا جتنا حصہ طے ہو جائے وہی درست ہے۔ نمبر 4، شرکت عنان میں ہر شریک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے، کفیل نہیں ہوتا۔ نمبر 5، کام اور سرمایہ برابر ہونے کی صورت میں بھی باہمی رضامندی سے اگر یہ طے ہو جائے کہ ایک فریق کو زیادہ اور دوسرے کو کم نفع ملے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 6، منافع کی تقسیم نسبت یا فیصدی کے حساب سے کرنا ضروری ہے، مثلا یہ کہ فلاں کا حصہ 1/3 یا 2/3 یا 1% یا 2% ہوگا۔ یہ کہنا کہ فلاں کو نفع میں 100 یا 1000 ملے گا درست نہیں۔ نمبر نیکسٹ ہے جی 7، شرکت عنان میں اگر کاروبار زیادہ وسیع ہو تو اس کا انتظام چلانے کے لیے ایک انتظامی مجلس یا بورڈ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس بورڈ کے ارکان کو تنخواہ دی جائے گی یا نفع میں شریک کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تنخواہ بھی وصول کریں اور نفع میں بھی شریک رہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی، ہر شریک کو معاہدہ فسخ کرنے اور اس سے الگ ہونے کا اختیار ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر یہ شرط بھی ہے کہ اس کا اثر دوسرے شرکاء پر، یہ بھی یقین کرنا چاہیے کہ دوسرے پر نہیں پڑے گا، لیکن یہ کہ ہر شریک کو معاہدہ فسخ کرنے اور اسے الگ ہونے کا اختیار ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے، شرکاء میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو معاہدہ خود بخود ختم ہو جائے گا، البتہ متوفی کے ورثاء اگر چاہیں تو اس معاہدے کی تجدید کر سکتے ہیں۔ نمبر نیکسٹ ہے جی 10، معاہدہ کی مدت مقرر کرنا جائز ہے، مثلا 1 سال یا 2 سال کے لیے شراکت جاری رہے گی۔ نمبر 11، شرکت عنان میں اگر ایک فریق نقد رقوم کے ساتھ شرکت کرے اور دوسرا کسی جنس کے ساتھ تو ایسا کرنا جائز ہوگا۔ نمبر 12 ہے، تمام شرکاء نفع اور نقصان دونوں میں شریک سمجھے جائیں گے۔ اگر یہ طے کیا کہ نقصان ایک فریق برداشت کرے گا اور نفع میں دونوں شریک ہوں گے تو یہ شراکت درست نہیں ہوگی۔ نمبر نیکسٹ ہے جی، اگر شراکت کسی وجہ سے فاسد ہو گئی یا معاہدہ خود ہی ختم کر دیا گیا تو منافع سرمایہ کے حساب سے تقسیم ہو۔ اگر شرکت کرتے وقت منافع کے زیادہ یا کم لینے ہی کی شرط کیوں نہ لگا دی گئی، وہ شرط شراکت کے فاسد و منسوخ ہونے کی صورت میں کالعدم سمجھی جائے۔ نمبر نیکسٹ ہے جی 14، جس غرض کے لیے شرکت کی گئی اس میں شرکت کے مال کو خرچ کرنے اور تصرف کرنے کا ہر شریک کو برابر حق ہے۔ نمبر 15، کاروبار یعنی شراکت کی نوعیت اور جگہ متعین کرنے میں تمام شرکاء کی رضامندی ضروری ہے۔ نمبر 16، مشترک کاروبار چلانے سے پہلے جتنا خرچ تیاری پر آئے گا وہ مشترک سرمایہ سے وضع کر لیا جائے گا، مثلا کارخانہ بنانے، مشینیں لگانے وغیرہ کا خرچہ یا اخراجات۔ نمبر 17، سرمایہ قرض لے کر شراکتی کاروبار کرنا جائز ہے بشرطے کہ قرضہ سودی نہ ہو۔ نمبر 18، تمام شرکاء کی اجازت کے بغیر کوئی شریک کسی دوسرے آدمی کو مشترکہ سرمایہ سے قرض نہیں دے سکتا۔ نمبر 19، دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر اپنے ذاتی مال کے ساتھ شرکت کا مال ملانا جائز نہیں۔ نمبر 20، کسی شریک کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ شراکتی کاروبار سے ملتا جلتا کوئی کاروبار نجی طور پر کرے، مثلا شراکت میں اگر کپڑے کی دکان چل رہی ہے تو کوئی شریک اپنے ذاتی روپے سے الگ کپڑے کی دکان نہیں کھول سکتا۔
البتہ اس سے مختلف کام کر سکتا ہے، مثلاً کپڑے کی بجائے کوئی کریانہ وغیرہ کی دکان کھول لے یا کچھ بھی کر۔ نمبر 21 ہے، اگر دونوں نے اس طرح شرکت کی کہ مال دونوں کا ہوگا مگر کام صرف ایک آدمی کرے گا اور نفع طے شدہ نسبت سے دونوں لیں گے تو یہ شرکت درست ہوگی۔ بہرحال یہ جی آگے جو ہے کہ یہ جو شرکت عنان یہ ایک ایسی شرکت ہے جس پر تمام فقہی مذاہب جو ہیں ان کا اتفاق ہے کہ یہ ان کے نزدیک یہ درست، یعنی سب کے نزدیک یہ یکساں طور پر قابل قبول ہے یہ شرکت عنان۔ آگے ہم جاتے ہیں جی نیکسٹ شرکت صنائع۔ شرکت عقود کی تیسری جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ شرکت صنائع۔ اسے شرکت اعمال، شرکت تقبل اور شرکت ابدان بھی کہا جاتا ہے۔ شرکت ابدان بھی کہا جاتا ہے۔ صنائع صنعت کی جمع ہے، چونکہ اس شرکت کا تعلق ہنر اور فن سے ہے اس لیے اسے شرکت صنائع کہا جاتا ہے، اور عمل اور بدن سے بھی اس کا تعلق ہے اس لیے اسے شرکت اعمال اور شرکت ابدان بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اصطلاح میں شرکت صنائع سے مراد یہ ہے کہ دو پیشہ ور کاریگر یا مزدور سرمایہ کے بغیر اس بات کا معاہدہ کریں کہ فلاں کام ہم مل کر کریں گے اور جو آمدنی اس سے حاصل ہوگی طے شدہ شرائط کے مطابق باہم تقسیم کر لیں گے۔ مثلا دو معماروں نے ایک دیوار بنانے کا ٹھیکہ لیا اور یہ طے ہوا کہ جو مزدوری ملے گی اسے آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ شرکت صنائع بھی کیا کرتے تھے۔ اس کی شرائط اور احکام جو ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، شرکت صنائع میں ہر شریک کے لیے برابر کام کرنا اور برابر مزدوری لینا ضروری نہیں بلکہ اس میں کمی بیشی طے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، مختلف پیشوں کے لوگ مختلف دکانوں میں رہتے ہوئے بھی شرکت صنائع کر سکتے ہیں، مثلا ایک درزی، دوسرا بڑھئی، اپنی اپنی دکان میں رہ کر بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، شرکت صنائع میں ہر شریک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے۔ نمبر 4، نقصان کی صورت میں دونوں فریق اسی نسبت سے نقصان برداشت کریں گے جو نسبت ان کی آمدنی یا مزدوری کی تھی۔ اور نمبر 5، اگر دو پیشہ ور اس طرح شرکت کریں کہ دکان ایک آدمی کی ہوگی اور اوزار یا کام دوسرے کا ہوگا تو یہ شرکت بھی جائز ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے معاہدہ شرکت کام اور اجرت دونوں کے لیے ہونا چاہیے، صرف اجرت میں نہیں۔ نمبر نیکسٹ، اگر گھر کے مالک نے کوئی کام کیا اور اس میں گھر کے بچے اور عورتیں بھی شریک ہوں تو یہ قانونی شریک نہیں سمجھے جائیں گے بلکہ اس کے مددگار ہوں گے، ان کو الگ سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ تھی جی اس کی کچھ یہ شرکت صنائع، اس کا جو ہے نا معنی مفہوم اور اس کی جو شرائط ہیں شرکت صنائع۔ اب ہے جی شرکت الوجوہ، یہ آخری شرکت عقود کی چوتھی قسم یہ شرکت الوجوہ ہے۔ وجوہ سے مراد وجاہت اور اثر و رسوخ ہے۔ شرکت وجوہ کی تعریف یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ آدمی سرمایہ کے بغیر معاہدہ شرکت کریں اور اپنی وجاہت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے تاجروں سے ادھار مال لے کر فروخت کریں اور حاصل شدہ منافع کو آپس میں تقسیم کر لیں۔ شرکت وجوہ کی شرائط اور
احکام بھی وہی ہیں جو شرکت صنائع کے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو شرکت صنائع یعنی اس سے پہلی جو شراکت ہے یا شرکت وہی ہیں اس کے احکام اور شرائط۔ البتہ اس میں 2 شرطیں اس سے زیادہ ہیں، یعنی اوپر جو ہے نا شرکت صنائع اس کی جو تفصیلات میں پڑھی، اس میں 2 شاید اس سے زیادہ ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ یہ ذرا سماعت کر لیں۔ یہ کہ جو شریک اپنی وجاہت اور ساکھ سے جتنا زیادہ مال حاصل کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ نفع حاصل کرنے کا حقدار ہوگا۔ نمبر 2 یہ کہ جو نقصان ہوگا وہ اسی نسبت سے برداشت کریں گے جس نسبت سے انہوں نے مال حاصل کیا۔ مثلا جس نے 1/3 حصہ مال حاصل کیا وہ 1/3 حصہ نقصان میں شریک ہوگا، اور جس نے 2/3 حصہ مال حاصل کیا وہ 2/3 حصہ نقصان میں شریک ہوگا۔ یہ اضافی شرائط ہیں شرکت الوجوب۔ تو گویا شرکت عقد کی وہ جو ہے نا جو اقسام وہ آپ نے ملاحظت۔ اب یہ جو ہے نا شراکت اس کے فوائد یہ بھی ذرا آپ نوٹ کر لیں، کلوزنگ جو کرتے ہوئے تھوڑا اس کو اس طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے، یہ بھی دیکھ لیں۔ شراکت کے فوائد۔ نمبر 1 مشترکہ رزق کے لیے جدوجہد۔ مشترکہ رزق کے لیے جدوجہد۔ نمبر 2 باہمی تعاون اور اخوت و محبت۔ باہمی تعاون اور اخوت و محبت۔ نمبر 3 کم سرمایہ میں بھی کاروبار کر سکنا۔ کم سرمایہ میں بھی کاروبار کر سکنا۔ تو نیکسٹ ہے جی صلاحیتوں کا یکجا ہونا، اور نمبر 4 ہے اپنا نمبر 5 ملکی ترقی کا راز۔ اس کو ذرا مختصر طور پہ کر لیں، ٹائم کلوز ہونا ہے۔ نمبر 1 مشترکہ رزق کے لیے جدوجہد، یعنی شرکت میں سے یعنی میں 1 سے زائد افراد شامل ہوتے ہیں تو ان کا رزق کیا ہو جاتا ہے؟ مشترک ہو جاتا ہے، یعنی مشترکہ ہو جاتا ہے۔ رزق کا اشتراک یہ دیکھیں اسلامی تعلیمات کے مطابق کیا ہے، یہ برکت کا سبب بنتا ہے۔ ابھی آپ نے وہ واقعہ پڑھا کہ بھائی اگر کھانے میں یعنی 2 آدمیوں کے کھانے میں اگر 3 مل جائیں تو شراکت کی وجہ سے کیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ پھر باہمی تعاون اور اخوت و محبت، یعنی شرکت میں تمام شریک کار یعنی شریک کاروبار مل کر محنت کرتے ہیں، تمام شریک مل کر محنت کرتے ہیں اور انہیں آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس طرح ان میں کیا ہوتا ہے کہ اخوت و محبت کا جو جذبہ ہے یہ پروان چڑھتا ہے اور آپس میں وہ تعاون کرتے ہیں۔ اور نمبر نیکسٹ بات ہوئی تھی کہ کم سرمایہ میں بھی کاروبار کر سکنا۔ اگر کوئی شخص تجارت کرنا چاہے اور اس کے پاس سرمایہ کم ہو تو وہ کسی دوسرے کو اپنا شریک کار بنا سکتا ہے۔ اس طرح کافی سرمایہ جمع ہو سکتا ہے جس سے یعنی بڑے پیمانے پر وسیع پیمانے پر کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور نیکسٹ یہ تھا کہ صلاحیتوں کا یکجا ہونا، یعنی شرکت میں تمام شرکائے کار کی صلاحیتیں اور کاروباری تجربات اکٹھے ہوتے ہیں یعنی یکجا ہوتے ہیں، جس کی بنا پر زیادہ سے زیادہ
کیا ہوتا ہے یہ کہ نفع کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، اور اینڈ پہ یہ ہے کہ ملک کی ترقی کا راز تو بلا شبہ شرکت میں کاروبار کی وسعت جو ہے یہ ملک کی معاشی ترقی کا یہ چیز سبب بنتی ہے، اور جتنے شریک کاردار جتنے محنت کار آگے یعنی آجر پھر اجیر پھر ان کے معاملات آپس میں جتنا کام اتنا آگے دیکھیں کام یعنی کاروبار فلارش ہوگا ترقی کرے گا تو ساتھ ساتھ یعنی لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا، پھر یہ کہ روزگار ملے گا اور بہت ساری ہیں، تو اسی ترقی سے ظاہر ہے پھر ملک کی جو ترقی ہے اس کا راز بھی اسی میں مضمر ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے جی شراکت کے فوائد، پھر اس کی جو امپارٹنس ہے یہ احادیث کی روشنی میں بات چیزیں آپ کے سامنے، پھر اللہ کے نبی نے خود یہ کام یہ شراکتی بنیادوں پہ کیا، پھر تلقین بھی فرمائی، اس کے جو ہے نا اقسام وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے سماعت کی ہیں، اسکرین کے اوپر دیکھا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبت سے ہر ساری دنیا کو محفوظ رکھے، خاص طور پہ امت مسلمہ۔ اللہ